सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम। प्रणाम अस्सलाम वालेकुम। मैं नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था हमारा डाला लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हमारा शावर लेने की बाजी आलिया को जगाने के लिए आती है पर आलिया जग नहीं रही थी तो मैं उसके ऊपर ये अपने बाल फैलाती है और बालों की जो बूंदें थी ना गीली गीली वो आलिया के फेस पे आती है और मैं आई थी चलो उठो ना जान देखो मॉर्निंग हो गई हमें तो आज घूमने जाना था ना। इस पे आलिया बोलती बेबी पूरा दिन प्लीज अभी सोने देना। मैं बोलती नहीं सोना उठो उठो प्लीज उठो ना। तो मैं आलिया को उठाने लगती है सांसा सताने लगती है तो आलिया ये उठती है और माया को देखती है हमारी इतनी सुंदर लग रही थी ऊपर से उसके वो बिखरे हुए गीले गीले बाल उसके मुंह पे आ रहे थे। आलिया मुस्कुराते हुए माया को देखती है और कहती है कि ओह माय गॉड आप इतनी ज्यादा सुंदर कैसे हो सकती हो। माया मुस्कुराते हुए थी कि तो आप अपने अल्लाह जी से ही पूछो। आलिया मुस्कुराती और माया के बाल साइड करती है कि हाँ ये तो पूछना ही पड़ेगा। और फिर आलिया माया के कमर में हाथ डाल के सपने और ज्यादा क्लिक कर लेती है। हमारा उठने लगती है यदि क्या कर रही हो उठो ना प्लीज हमें जाना है ना। पार्वती बेबी पूरा दिन पड़ा है इतनी भी क्या जल्दी है। आज वो ना थोड़ा सा सो लेते हैं। माया तुरंत हटती थी मुझे नहीं सोना उठो। तो आलिया उठती है कहती अच्छा चलो मुझे गुड मॉर्निंग हग भी दो। तो माया आलिया के पास आती है और मुझे गुड मॉर्निंग हग देती है पर जैसे पीछे होने लगती है तो आलिया उसे छोड़ती ही नहीं है। तो उसके बाद वो साइड पे करती है और उसकी बैक पे किस करने लगती है उसकी नेक पे किस करने लगती है। तो मायावती भी छोड़ो ना यार क्या कर रही हो। मायावती दिख नहीं रहा आपको मैं तो आपको प्यार कर रही हूँ और आज ऐसे बोल के वहाँ पे मैं एक फाइट कर लेती हूँ। मायावती उफ हाँ ये सुबह सुबह हाँ सुबह सुबह साथ शरारत स्टार्ट हो गई ना आपकी। आलिया होती उफ मेरी जान जिसे शरारत बोल रही हो ये तो मेरा प्यार है। और आलिया से बोल के माया की बैक पे हक करती है हाथ डाल के ना उसको कस के अपने करीब करके और उसकी लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके आ रही होती है। तुरंत माया बीच में अपना हाथ ले आती है। आलिया बोलती क्या कर रही हो जान प्यार भी नहीं करने दोगी अब। और माया बोलती बिल्कुल भी नहीं क्योंकि अभी तक कोई फ्रेश नहीं हुआ चलो जाओ फ्रेश हो के आओ। आलिया बोलती ये कहाँ का इंसाफ है अगर मैं फ्रेश नहीं तो मुझे प्यार नहीं दोगी। माया बोलती बिल्कुल भी नहीं। आलिया बोलती ये चीटिंग है। माया बोलती चीटिंग नहीं सही चलो उठो जाओ फ्रेश हो के आओ शावर लेके आओ। मायावती यार जाऊँ ना मायावती ये चीटिंग है आपको शावर लेना था तो मुझे जगा देती साथ में ले लेते ना। आपने अकेले अकेले ले लिया तो अब मेरा मन नहीं है अब मैं शावर नहीं लूंगी। मायावती नहीं शावर तो लेना पड़ेगा जाओ जाओ जाओ। तो मैं जबरदस्ती आलिया को वॉशरूम पे छोड़ के आ जाएगी थी नहा के बाहर आना मैं कपड़े निकाल रही हूँ। आलिया बोलती उफ यार इतना जुल्म वो भी सुबह सुबह। मायावती हाँ जी अब जल्दी से नहा के बाहर आओ। तो आलिया फिर शावर लेने लगती है। मैं उसके कपड़े बाहर निकालती है वो बेड पे कपड़े रखती है साथ टॉवल रखती है और उसके कपड़ों को यूँ स्मेल करते हुए किस करती है और हमारा बाहर चले जाती है। देखती है उसकी सासू माँ जग गई हैं और वो ब्रेकफास्ट बना रही है तो मैं अपनी सासू माँ के साथ हाथ बटाने लगती है। पर हमारे की सासू माँ तो बहुत ही अच्छी थी पर हमारे का हाथ थामते उसे बिठा देती है कि बेटा तुम्हें आराम करने की जरूरत है। हमने डॉक्टर की बात नहीं सुनी थी क्या जिस पे हमारे बोलती अरे क्या आप भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो कहती नहीं बेटा तुम्हें आराम की जरूरत है। जिस पे अमाया कहती अच्छा ठीक है मैं बैठे बैठे तो काम कर सकती हूँ ना। तो उसकी सासू माँ कहती काम जरूर करना है तुमने मैं हूँ ना। अमाया बोलती मुझे अच्छा नहीं लगता आप अकेले काम कर तो मैं हूँ ना मैं कर लूंगी। और फिर उसकी सासू माँ कहती है भाई तुम्हारे से तो बातों में कोई नहीं जीत सकता ठीक है ये लो बैठे बैठे करो जरा भी नहीं उठना तुमने। तो उसे बैठे बैठे एक काम दे देते हैं जिस पर माँ बैठ बैठ के काम करती रहती है उसकी सासू माँ खाना वगैरह बनाती है। वहाँ आलिया फ्रेश हो जाती है वो देखती है कि टॉवल और कपड़े बेड पे ही है वहाँ अमाया नहीं है। तो आलिया बोलती है क्या आवाज़ लगाओ माया पता नहीं कहाँ होगी इतना चल के आएंगे नहीं ठीक नहीं है उसे रेस्ट करना देना चाहिए। तो आलिया रूम में यूँ बाहर आ जाती है वो टॉवल से खुद को पोंछता फिर कपड़े पहनती है अच्छे से रेडी शेडी होकर बाहर आती है। जैसे वो बाहर आती हुई थी अमाया कहाँ हो आप मम्मा अमाया कोई है भी सही घर पे। तभी अमाया आवाज़ लगाती है हाँ मम्मा और मैं किचन में आलिया बोलती लो उठते साफ किचन में बस यही आता है इस लड़की को। और फिर आलिया किचन में जाती हूँ माँ को किस करती होगी थी आपको रेस्ट की जरूरत है आपको किसने बोला किचन में आने को। और वो अपनी मम्मा को किस करती है कि मम्मा आपने इसे रोका क्यों नहीं। तो उसकी मम्मा कहती है लड़की कहाँ किसी की सुनती है। आलिया बोलती ये बात तो आपने सही कही। तो उसकी मम्मी थी चलो बैठ जाओ मैं ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। आलिया बोलती आप दोनों बैठो आप लोगों ने ब्रेकफास्ट बनाया ना अब खाना तो मैं लगा ही सकती हूँ इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। चलो 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 आप लोग बैठो यहाँ पे तो उन्हें उधर ही टेबल पे बिठाती और खुद
کھانا وغیرہ سارا لگاتے ہیں، پھر یہ لوگ ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں۔ عالیہ کہتی مما ہم لوگ گھومنے جا رہے ہیں، آپ آؤ گی ہمارے ساتھ؟ تو اس کی مما کہتی نہیں بیٹا میں بہت تھک گئی ہوں، میں تو گھر پہ رہ کے آرام کروں گی۔ عالیہ بولتی مما پلیز چلو نا، تھوڑا ہمارے ساتھ گھوم پھر لینا۔ تو اس کی مما بولتی نہیں بیٹا مجھے آرام کرنا ہے۔ عالیہ بولتی مما پلیز نا، آپ گھر پہ اکیلے رہ کے بور ہو جاؤ گے۔ تو اس کی مما بولتی نہیں بیٹا تمہیں تو پتہ ہی ہے میں بہت تھک جاتی ہوں، اور ویسے بھی اتنا سفر کر کے آئی ہوں، میری ابھی تک نیند ہی پوری نہیں، میں تو آج آرام سے سوؤں گی۔ تو مایا بولتی مما پلیز ہمارے ساتھ چلو نا، آپ گھر پہ بور ہو جاؤ گے اور ہمیں بھی آپ کی ٹینشن رہے گی۔ تو کہتی ارے میں بچی تھوڑی ہوں، میرے پاس موبائل ہے نا، کال کر لینا جب بات کرنے کا من ہو۔ ہاں میں ٹھیک رہوں گی۔ عالیہ بولتی ٹھیک ہے، میں پھر نا کچن کا سامان لا دیتی ہوں، سامان ختم ہو گیا ہے، فریج پورا بھر کے جاؤں گی، آپ ٹائم سے کھاتے پیتے رہنا اور کام تو بالکل مت کرنا۔ تو عالیہ کی مما کہتی اچھا ٹھیک ہے، اور پھر وہ بریک فاسٹ کر کے تھوڑا آرام کرنے کے لیے چلی جاتی ہیں۔ اور عمایہ جو ہے وہ برتن سمیٹ رہی تھی، تو عالیہ اسے ڈانٹ دیتی ہے کہ نہیں کرنا کام، سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ عمایہ بولتی اب اتنا تو میں کر ہی سکتی ہوں۔ عالیہ بولتی ابھی آپ گھومنے جا رہے ہو تو آپ اتنا چلو گے تو تھک جاؤ گے نا، ابھی سے کیوں تھکنا، بیٹھو ابھی آرام سے۔ تو عالیہ عمایہ کو بٹھاتی ہے، خود ہی برتن واش کرنے لگ جاتی ہے۔ عمایہ عالیہ کو دیکھتی ہے کہ عالیہ کتنی اچھی ہے، سارا کام خود کر رہی ہے۔ تو وہ یوں پیچھے سے آ کے عالیہ کو ہگ کرتی تھی بیبی آپ بھی تو تھک جاتی ہو، اتنا سب کچھ مینج کرتی ہو۔ عالیہ بولتی بیٹھو گی یا مار کھاؤں گی؟ عمایہ بولتی ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ عمایہ بیٹھ جاتی ہے۔ عالیہ ہنستے ہوئے کہتی ایسے مجھ سے ڈر گئی ہے مار کھانے کے بعد پہ، جیسے آج تک میں نے اسے مارا کم نہیں کی۔ اور پھر عالیہ سارا کام فنش کرتی ہے، اور پھر عمایہ کو باہوں میں تھامتی ہے، اسے روم میں لے جاتی ہے، اسے بیڈ پہ لٹاتی ہے، کہتی ہے ہم گھومنے پھرنے ایک ہی چھت پہ جائیں گے، اگر آپ آدھے گھنٹے تک بیڈ سے نیچے نہیں اترو گے، آرام کرو گے، لیٹ جاؤ گے پھر۔ عمایہ بولتی بیبی یہ کیسی شرط ہے؟ عالیہ بولتی اب شرط تو بھائی شرط ہوتی ہے، اگر مانی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پلان کینسل۔ عمایہ بولتی اوکے فائن، میرا لیپ ٹاپ دے دو، لیٹے لیٹے کچھ دیکھ ہی لیتے ورنہ میں بور ہو جاؤں گی۔ تو عالیہ اسے لیپ ٹاپ اٹھا کے دے دیتی ہے۔ عمایہ جو ہے وہ میوزک پلے کرتی ہے لیپ ٹاپ پہ، اور ساتھ ساتھ اپنی ویب سائٹ پہ کام کرنے لگتی ہے۔ اور یہاں دوسری طرف عالیہ بھی اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہی تھی، یہ دونوں ایک ہی ویب سائٹ پہ کام کر رہے تھے، پر دونوں کو نہیں پتا تھا کہ دونوں کام کر رہے ہیں، کیونکہ عالیہ کو لگا تھا عمایہ میوزک دیکھ رہی ہے، اور عمایہ کو لگا تھا عالیہ کوئی آفس ورک کر رہی ہے، پر دونوں اسی ویب سائٹ پہ کام کر رہے تھے۔ کام کرتے کرتے عالیہ ٹائم دیکھتی ہے کہ ٹائم تو بہت ہو گیا، پر عمایہ تو ابھی بھی لیپ ٹاپ پہ لگی ہوئی ہے۔ تو عالیہ اپنا لیپ ٹاپ سائڈ رکھ دیا، جیسے عمایہ کے پاس جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ عمایہ کوئی انجوائے نہیں، وہ تو کام کر رہی ہے۔ عالیہ اسے ڈانٹ دیتی ہے۔ عمایہ بولتی کیا ہے، میں نے سوچا ہم گھومنے پھرنے جا رہے تو تھوڑی بہت سیونگز ہو جائیں گے، تمہیں پیسے آ جائیں گے۔ عالیہ بولتی وہ سب میں نے کر لیا، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ عمایہ بولتی آپ نے کیسے کر لیا ہے؟ عالیہ بولتی اسی ویب سائٹ پہ میں نے بھی کام کیا، میں نے بھی ارننگ کر لی۔ تو عمایہ بولتی ایک سیکنڈ آپ نے کب کیا؟ عالیہ بولتی ہی وہ رات کو نیند نہیں آ رہی تھی نا۔ تو عمایہ عالیہ کو ڈانٹتی ہے مجھے بولتی ہو ٹائم سے سو، پر خود ٹائم سے نہیں سوتی ہو، بہت سناتی ہے۔ عالیہ بیچاری چپ چاپ نظریں جھکا کے ساری باتیں سنتی رہتی ہے، جب عمایہ سارا غصہ نکال لیتی ہے تو عالیہ یوں منہ اوپر کرتی ہے، کہتی ہو گیا آپ کا؟ عمایہ بولتی نہیں ابھی مجھے گزارا ہے۔ عالیہ بولتی اچھا نا سوری، اور عالیہ یوں عمایہ کی گود میں یوں سر رکھتی ہے، تو عمایہ کا سارا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ عمایہ یوں عالیہ کو دیکھتی ہے، خود کو سمجھاتی ہے نہیں میں غصہ ہوں، لیکن پھر بیچاری اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی ہے، اور عالیہ کی سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہے۔ تو عالیہ یوں اوپر ہوتی ہے اور عمایہ کی اس پہ کس کرتی تھی، ہی قصہ ختم۔ عمایہ بولتی بہت بری ہوں۔ عالیہ بولتی جاگ رہی ہوں، چلو آپ ریڈی ہو جاؤ پھر چلتے ہیں۔ اور پھر عالیہ عمایہ کو ریڈی ہونے کے ساتھ بیڈ پہ ہی دیتی ہے۔ عمایہ بولتی ارے یار ایک کریم بھی لگانی تھی تو میں وہاں تک جا کے لگا سکتی تھی نا۔ عالیہ بولتی نہیں یہیں بیٹھ کے لگاؤ۔ عمایہ بولتی اوف یار اتنا پیمپر مت کرو مجھے۔ عالیہ بولتی اب میں ہوں تو میں پیمپر تو کروں گی نا۔ تو عالیہ عمایہ کا بہت خیال رکھ رہی ہوتی ہے۔ خیر عمایہ بھی اچھے سے ریڈی ہو جاتی ہے، تو عالیہ اس کے لیے نا کمفرٹیبل سا شوز لاتی ہے، اسے وہ شوز پہناتی ہے۔ عمایہ بولتی ارے یار مجھے میچنگ شوز پہنانا تھا، آپ نے مجھے سنیکرز کیوں پہنا رہی ہے؟ جس پہ عالیہ بولتی ارے یہ سب سے کمفرٹیبل ہے نا، آپ چلو گی تو پاؤں دکھے گا بھی نہیں۔ عمایہ بولتی حد ہے یار۔ عالیہ بولتی اچھا ٹھیک ہے چلو۔ اور پھر یہ دونوں جو ہیں وہ جیسے فلیٹ سے باہر نکلتے ہیں اور نیچے کی طرف آتے ہیں اپنی بلڈنگ سے، تو نیچے ڈرائیور جو ہے وہ پہلے ہی گاڑی لے کے کھڑا تھا۔ عالیہ بولتی میں نے تو بولا تھا آپ آفس سنبھالو گے، آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں لیکن باس نے بولا کہ جب تک آپ آفس نہیں آتی میں آپ کے ساتھ ہوں، اور میں صرف آپ کا ہی پرسنل ڈرائیور ہوں، مجھے آفس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو عالیہ بولتی ہے باس بھی نا ہماری، چلو ٹھیک ہے آپ گاڑی نکالو ہمیں جانا ہے۔ اور پھر لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اور وہ بولتا ہے کہ میم کہاں جانا ہے؟ تو عالیہ سے بولتی ہے کہ قریبی جو بھی مال ہے بس وہیں لے چلو۔ تو وہ اس مال میں لے کے جاتا ہے، اور پھر دونوں جو ہے وہ تھوڑی شاپنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ عمایہ چلتے چلتے سب سے پہلے نا اس شاپ میں چلے جاتے ہیں جہاں سے اپنی ساسو ماں کے لیے ڈریس لینے ہوتے ہیں، مطلب جہاں پیاری پیاری سندر سندر ساڑیاں رکھی ہوتی ہیں۔ وہ وہاں سے آتی ہے اور وہاں کی سب سے اچھی سی ساڑی پسند کرتی ہے۔ اب وہ ساڑی تھوڑی ایکسپینسو تھی،
پر ہمارا کو ٹینشن نہیں تھی کیونکہ وہ اتنی تو ارننگ کر ہی چکی تھی آن لائن سے کہ وہ اپنی ساڑی تو افورڈ کر سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے وہ اپنی ساسو ماں کے لیے وہ ساڑی لے لیتی ہے، اور وہ ساڑی پیک کروا کے سائڈ پہ رکھ دیتی ہے کہ باقی سب چیزیں ہو جائیں، ایک ساتھ بھی نہیں بنوائیں گے۔ وہ ساڑی سائڈ پہ رکھوا دیتی ہے، اور پھر عالیہ بولتی ہے سب سے پہلے ساڑی لے لی، کچھ اور تو لے لو۔ بولتی نہیں، ساسو ماں کے لیے سب سے پہلے۔ عالیہ بولتی میرے بارے میں نہیں سوچا، صرف ساسو ماں کے بارے میں، صحیح ہے، مجھ سے تو کوئی پیار ہی نہیں لیتا۔ تو ہمارا بڑا ہنس دیا، ہائے کوئی جیلس ہوتا ہے میری ساسو ماں اور میری وارننگ دیکھیے۔ عالیہ بولتی بس بس زیادہ مت اتراؤ۔ تو ہمارا مسکرا دیا، اور پھر اس کے بعد وہ عالیہ کے لیے شاپنگ کر دیا۔ عالیہ بولتی میرے لیے، ساسو ماں کے لیے، سب کے لیے کر لی، اپنے لیے بھی کچھ لوگی؟ تو میں بولی ہاں بابا اپنے لیے لینے جا رہا ہوں، اور پھر وہ اپنے لیے شاپنگ کر دیا۔ اور کہتی ہے کہ جان یہ ڈریس دیکھو، یہ مجھ پہ کیسا لگے گا؟ عالیہ بولتی ہاں اچھا لگے گا، چلو آپ ایک بار ٹرائی کر لو۔ اور میں بولتی دیکھو آپ کو میرا سائز تو سیم ہے نا، تو پلیز آپ ٹرائی کر لو، میں جاؤں گی یہ اتاروں گی وہ پہنوں گی، میں بہت تھک جاؤں گی نا، آپ نہیں بولا مجھے اتنا کام نہیں کرنا۔ عالیہ بولتی ٹھیک ہے۔ تو عالیہ مائع کی جگہ پہ ٹرائل روم میں چلی جاتی ہے، اور وہاں مائع ترنت وہاں بھاگ کے جاتی ہے، اور اس نے اپنے لیے اور اپنی ساسو ماں کے لیے اور عالیہ کے لیے جو چیزیں لی تھی نا، وہ ان کی بلنگ کر لیتی ہے اپنی سائڈ سے، اور وہ پیک کروا کے سائڈ پہ رکھ دیتی ہے۔ اور پھر عالیہ کے ساتھ آ جاتی ہے، جب ٹرائل روم کے پاس چلی جاتی ہے، وہاں عالیہ باہر نکل دیکھ بھی دیکھو کیسے لگ رہا ہے۔ مائع بولتی ہاں اچھا لگ رہا ہے، ویسے مجھ سے زیادہ ہی آپ پہ سوٹ کرے گا۔ عالیہ بولتی نہیں کہ آپ پہ زیادہ سوٹ کرے گا۔ ان دونوں کی آرگیو ہو رہی ہوتی ہے، تبھی وہاں پہ جو ہیلپر کھڑی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ آپ لوگ جھگڑ کیوں رہے ہو بچوں کی طرح؟ تو عالیہ بولتی ایک سیکنڈ، آپ ہی مجھے بتاؤ یہ ڈریس مجھ پہ زیادہ سوٹ کر رہا ہے یا اس میڈم پہ زیادہ سوٹ کرے گا؟ تو بولتی ایک کام کرے کہ میم آپ بھی ایک بار ٹرائی کر لیں۔ تو مائع بولتی نہیں میرا من نہیں ہے۔ تو عالیہ بولتی بیبی پلیز کر لو نا، میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیشہ بیسٹ چیز لو۔ میں بولتی ٹھیک ہے۔ تو وہی سیم ڈریس مائع بھی پہن کے آ جاتی ہے، اور دونوں ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اب اس ہیلپر سے پوچھتے ہیں بتاؤ کس پہ زیادہ سوٹ کر رہا ہے؟ تو وہ کہتی میم یہ بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ کوسچن ہے، کیونکہ یہ ڈریس آپ دونوں پہ سوٹ کر رہا ہے، ایک کام کریں آپ دونوں ہی لے لیں۔ تو عالیہ بولتی دونوں نہیں یار، اور میں بولتی نہیں ہم سیم سیم ڈریس نہیں لیں گے۔ عالیہ بولتی چلو لے لیتے ہیں نا، ہماری ٹویننگ ہو جائے گی۔ میں بولتی نہیں نا یار۔ عالیہ بولتی کیوں؟ میں بولتی دیکھو ہمارا سائز سیم ہے، تو ہم سیم ڈریس نہیں لیتے نا، ایک لے لیتے ہیں، کبھی آپ پہنے گا کبھی میں پہنوں گی۔ عالیہ ہنسنے لگتی ہے، کہتی اوہ ہو اتنی کیا بات ہے، اتنا دماغ؟ میں بولتی ہاں نا، ہمارے پاس ایکسٹرا پیسے تھوڑی ہیں جو ایک ہی ڈریس پہ ڈبل ڈبل پیسے لگائیں، ایک ہی نہیں لیتے نا، کبھی آپ کبھی میں۔ عالیہ ہنسے کہتی اچھا بابا ٹھیک ہے۔ اور پھر عالیہ کہتی ہے چلو ایک پیک کروا لیتے ہیں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ چلو اس ایک شاپ کی تو ہو گئی، اب یہیں سے مطلب پیمنٹ وغیرہ سارے کر کے نا نکلتے ہیں۔ تو عالیہ جب پیمنٹ کرنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میم باقی دونوں ڈریسز کی ہو گئی، بس اسی کی تھی۔ تو عالیہ بولتی کس نے کی؟ میں بولتی وہ میں نے کی۔ تو عالیہ بولتی آپ نے کیوں کی؟ میں کر رہی تھی نا۔ میں بولتی میں نے اسی کے لیے تو کمایا کیونکہ میں آپ کو اور مما کو گفٹ دینا چاہتی تھی، پلیز نا یہ میری طرف سے گفٹ ہے۔ تو عالیہ ایسے ہمارا کو دیکھتی ہے، بولتی بیبی پلیز نا میں اپنے پیسوں سے کرنا چاہتی تھی۔ عالیہ بولتی میرے پیسے بھی تو آپ کے ہی ہیں نا۔ میں بولتی آئی نو پر میں اپنی سیونگ سے کرنا چاہتی تھی پلیز۔ عالیہ بولتی اچھا بابا ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ دونوں دوسری شاپ پہ چلے جاتے ہیں، وہاں بھی شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں، اور سارے شاپنگ بیگ میں بیچاری عالیہ نے تھامے ہوتے کیونکہ وہ مائع کو کچھ پکڑنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ اب یہ لوگ کافی زیادہ شاپنگ کر لیتے ہیں اور 6-7 بیگ ہو جاتے ہیں، بیچاری عالیہ کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور لاسٹ بیگ ہاتھ میں ہی نہیں آ رہا تھا تو مائع تھام لیتی ہے۔ عالیہ بولتی ارے آپ نہ پکڑو، مائع بولتی ارے اتنا بھی کوئی بھاری سامان نہیں ہے جو میں نہ اٹھا پاؤں۔ اور پھر یہ دونوں باہر آ جاتے ہیں، گاڑی میں سامان رکھتے ہیں، بری طرح سے تھک جاتے ہیں، اور مائع کو بہت تیز سے بھوک بھی لگی تھی۔ تو عالیہ بولتی ہے چلو کچھ کھانے چلتا ہے، اور پھر یہ لوگ ایک ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں۔ وہاں یہ لوگ ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تبھی عالیہ دیکھتی کہ ڈرائیور بیچارہ ریسٹورینٹ کے باہر کھڑا ہے۔ عالیہ نے اسے بولا بھی تھا آپ اندر آ جاؤ، پر وہ نہیں آیا تھا۔ تو عالیہ بولتی ہے کہ اسے بھی تو بھوک لگی ہوگی، میں نے بولا بھی اندر آ جاؤ ہمارے ساتھ کچھ کھا لو، پر سنتا ہی نہیں ہے۔ مائع بولتی ہے کہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا وہ ایسے کسی سے مانگ کے کھانا اسے نہیں پسند، اس لیے تو وہ محنت کر رہا ہے۔ عالیہ بولتی پر میں کوئی احسان تھوڑی کری ہوں، ہمارے لیے بھوکا پیاسا ہمارے ساتھ گھوم رہا ہے تو ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھا سکتا؟ مائع بولتی ہے اب کیا کر سکتے ہیں، اگر وہ نہیں مان رہا ایک کام کرتے ہیں اس کے لیے نا کچھ پیک کرا لیتے ہیں، کھانے میں تو کھا ہی لے گا نا اگر اندر نہیں آ رہا۔ تو عالیہ بولتی ہے ہاں یہ صحیح ہے۔ تو مائع وہ کھانا پیک کروا لیتی ہے، اور پیک کروانے کے بعد کھانا پینا کھانے کے بعد یہ لوگ جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو عالیہ ڈرائیور کو کھانا دیتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ عالیہ بولتی کیا ہوا، یہ لینا کھائیں پلیز، تو وہ لے لیتا ہے اور کچھ بھی نہیں بولتا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ عالیہ اور مائع کو بہت زیادہ تھینک یو کرنے لگتے ہیں، بہت دعائیں دینے لگ جاتا ہے، جس پہ عالیہ بولتی ہے کہ ارے ہم آپ کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں۔
تو پھر یہ لوگ ایک اور جگہ گھومنے پھرنے کے لیے جاتے۔ اب عالیہ جو ہے نا وہ سارا کا سارا دھیان امایا پہ دے رہی تھی۔ امایا کو پیاس بھی لگ رہی تھی تو امایا سے پہلے عالیہ سمجھ جا رہی تھی، وہ فوراً سے پانی دیتی ہے۔ وہ بولتی یار میں نے تو کچھ بولا بھی نہیں۔ عالیہ بولتی پر آپ کے ہونٹوں نے بتا دیا کہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے۔ امایا بولتی اتنا اچھے سے مجھے کیسے سمجھ سکتی ہو آپ، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ عالیہ بولتی بس اب میں کیا ہی بتاؤں، اور چپ ہو جاتے۔ میں بولتی نہیں بتاؤ نا۔ عالیہ بولتی کیونکہ میں صرف آپ کو دیکھ رہی ہوں اور آپ کو دیکھ کے ساتھ پتہ چل جاتا ہے آپ کو کب کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے۔ اب میں بولتی میں بہت لکی ہوں۔ عالیہ بولتی وہ کیوں؟ میں بولتی بس میں لکی ہوں نا تو ہوں۔ عالیہ بولتی کیونکہ میں آپ سے اتنا پیار کرتی ہوں؟ امایا بولتی نہیں۔ عالیہ بولتی پھر؟ امایا بولتی کیونکہ میں آپ کو اتنا پیار کرتی ہوں۔ تو عالیہ ہنسنے لگتی تھی سچ میں پاگل ہو۔ اچھا میڈم اب بتائیے کہاں جانا ہے؟ امایا کہتی بیبی گھر چلتے ہیں، میں بری طرح سے تھک چکی ہوں۔ تو عالیہ بولتی ارے ابھی تو صرف شام کے 5 بجے ہیں، ابھی سے تک گئی؟ امایا بولتی ہاں۔ عالیہ بولتی کوئی تو پوری دن پوری رات گھومنے والا تھا۔ امایا بولتی قسم سے تھک گئی، پلیز گھر چلتے ہیں، ٹانگوں میں بھی پین ہو رہا ہے۔ تو عالیہ ہنسنے لگتی کہ ہاں ٹھیک ہے، ویسے بھی آپ کے میڈیسن کا بھی ٹائم ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ لوگ گھر آ جاتے ہیں اور عالیہ ڈرائیور کو بول دیتی ہے کہ آپ ایک کام کرو کار کی سمیت مجھے دیتے جاؤ، اگر کہیں جانا ہوگا تو میں خود ڈرائیو کر لوں گی، آپ گھر چلے جاؤ۔ جس پہ وہ ہوتا ہے کہ نہیں میم میں رہتا ہوں نا، پر عالیہ بولتی نہیں ہمیں کہیں باہر نہیں جانا، اگر اچانک پلان بن بھی گیا تو میں ڈرائیو کر لوں گی آپ جاؤ، اور اسے گھر بھیج دیتی ہے۔ اور یہ دونوں جو ہے اوپر روم میں جا کے آرام کرتے ہیں۔ امایا بہت بری طرح تھک چکی تھی تو عالیہ تیل لے کے آتے ہیں، اس کے پاؤں پہ تیل کا مساج کرنے لگتی ہے۔ ماں بولتی اف آج سچ میں نیند تھی، پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے، ایسے پاؤں نا نیچے کی طرف بہت گرم گرم اور درد فیل ہو رہا ہے۔ عالیہ بولتی آئی نو بیبی، مجھے ڈاکٹر نے بولا تھا آپ ہلکا سا بھی چلو گے آپ کو یہ ہوگا، پر آپ میری سنتی نہیں ہو۔ اور پھر عالیہ ایسے ہی سے پاؤں کا مساج کرتی ہوئی تھی، ٹانگوں میں بھی پین ہو رہا ہے۔ ہمارا بولتی بہت زیادہ، تو عالیہ بولتی چلو پھر کپڑے اتارو، اچھے سے تھائی مساج کر دیتی ہوں۔ مایا مسکرا دی تھی مساج کی جگہ کچھ اور ہی کر دو گی، نہیں مجھے نہیں بتانا۔ عالیہ بولتی ارے بیبی ٹرسٹ می نا، کچھ بھی نہیں کروں گی۔ اور عالیہ مسکراتے ہوئے مایا کے قریب آتی ہے اور اس پہ ٹرسٹ ریموو کرتی ہے۔ عالیہ یوں مایا کو الٹا کرتی ہے، اس کی بیک پہ آ جاتی ہے، اس کی بیک پہ وہ مساج کرنے لگتی ہے، اور پھر ایسے پوری باڈی پہ اس کی ٹانگوں پہ بھی آئلنگ کرتی ہے، مساج کرنے لگتی ہے۔ مساج کرتے کرتے وہ مایا کے بہت ہی زیادہ کلوز آ رہی تھی، اس کی باڈی پہ کس بھی کر رہی تھی۔ میں بولی چیزی کس مت کرو، میری باڈی کو سہارا دے رہا ہے۔ عالیہ مسکرانے لگتی ہے اور پھر وہ مایا کو یوں سیدھا کرتی ہے اور اس کی چیسٹ پہ بھی آئل سے مساج کرتی ہے، اس کی ٹمی پہ بھی، اس کی فل باڈی مطلب آئلی آئلی ہو گئی تھی۔ تو عالیہ اس کی باڈی کے ساتھ کیوں کھیل رہی تھی، ہاتھوں کو یوں لے کے جا رہی کبھی یوں لے کے جا رہی۔ اور بولتی کیا ہے یار میری باڈی ہے، کیا ہے کوئی ٹریک ہے یوں ہاتھ کر رہے ہو؟ اور بولتی ارے میں تو مساج کر رہی ہوں نا۔ میں بولتی مت کرو۔ تو عالیہ وہ دھیرے دھیرے یوں مایا کے اوپر آ جاتی ہے، اس کی باڈی کو یوں رب کرنے لگتی ہے۔ مایا ایک دم سے آنکھیں بند کر لیتی ہے اور عالیہ اس کے چیسٹ پہ ہاتھ لے کے جاتی ہے، اس کے چیسٹ پہ یوں رب کرتی ہے اور کس کرنے لگتی ہے۔ مایا بولتی دیکھا میں نے بولا تھا نا، یہ تو ایک بہانہ ہے، اصل میں آپ کو میرے قریب آنا ہے۔ جس پہ عالیہ بولتی اف جان اتنی سمجھدار کب اور کیسے ہو گئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور عالیہ سے دھیرے دھیرے مایا کو پیار کرنے لگتی ہے، اس کی باڈی کو یوں رب کرنے لگتی ہے، کس کرنے لگتی ہے اور اس کو اپنی بہوں میں تھام لیتی ہے، مجھے بس کس پہ کس کر رہی تھی۔ اب مایا بھی عالیہ کو بہت پیار کر رہی تھی، عالیہ کے پورے کپڑے سارے اول سے خراب ہو چکے تھے، تو مایا اب عالیہ کی ڈریس ریموو کر دیتی ہے اور عالیہ بھی بالکل مایا کی طرح ہو گئی تھی، تو وہاں سے اسے کس کے باہوں میں تھام لیتی ہے۔ مایا کی باڈی کا جو تیل تھا نا وہ سارا عالیہ کی باڈی پہ لگ رہا تھا، تو عالیہ کو یوں نیچے کر کے نا مایا اس کی باڈی کو مساج کرنے لگتی ہے، اسے پیار کرنے لگتی ہے۔ یہ لوگ ایسے ہی مستی کر رہے تھے اور مستی میں کھو گئے تھے، کسی کا ہوش ہی نہیں تھا انہیں، اتنا بھی بھول گئے تھے کہ گھر پہ ایک ماں بھی ہے جنہیں بتانا ہے کہ ہم گھر آ گئے۔ اب مما کو تو نہیں پتا تھی یہ دونوں گھر آ گئے، تو وہ ان کے روم میں نا آتی ہیں کہ چلو روم تھوڑا صحیح کر لو، خراب بکھرا پڑا ہوگا۔ وہ روم میں آتی ہیں اور دروازہ کھول دیتی ہیں اور یہ دونوں ایسی حالت میں ہوتے ہیں اور عالیہ ایک دم سے اوپر بلینکٹ ڈال دیتی ہے، شکر ہے ان کی مما نے بھی صحیح سے انہیں دیکھا نہیں تھا، کیونکہ جیسے دروازہ کھولتی ہے نا ان کا نظر یوں نیچے کی طرف ہوتی ہے، بیڈ کی طرف ہوتی ہی نہیں ہے۔ عالیہ روم کو دیکھ لیتی ہے تو خود کو کور کر لیتے ہیں، تو اس کی مما جیسے بیڈ پہ جاتی ہیں تو یہ لوگ کور ہوتے ہیں بلینکٹ سے، تو کہتی ہے ارے تم لوگ گھر کب آئے؟ عالیہ بولتی ہے بس ابھی آیا، مایا تھک گئی تھی تو ہم بس سو رہے تھے۔ تو اس کی مما اتنی بھولی ہوتی ہے، انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، بولتی ٹھیک ہے تم دونوں آرام کرو میں بعد میں آ جاؤں گی۔ عالیہ بولتی مما کچھ کام تھا؟ تو اس کی مما بولتی ہاں تم لوگ کا روم سیٹ کرنے آئی تھی، دیکھو کتنا بکھر گیا ہے۔ وہ بھی بیڈ کے قریب آئی نہیں تھی نیچے سے کپڑے وغیرہ سب کچھ اٹھانے کے لیے، کیا لگی تھی نہیں نہیں مما نو 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 نو، ہم خود ہی اٹھا لیں گے۔
تو اس کی ماں بولتی ہے اچھا ٹھیک ہے تم دونوں بھی سو جاؤ، اور وہ باہر چلی جاتی ہے اور عالیہ گہری سانس لیتی ہے کہ بچ گئے۔ یہاں امایا عالیہ کو تھپڑ لگاتی ہے ہلکا سا یوں ہاتھ پہ کہ کیا ہے پاگل ہو کیا، دروازہ لوک کس نے کرنا تھا؟ عالیہ بولتی شیخ میں بھول گئی تھی وہ عادت نہیں ہے نا لوک کرنے کی، میں تیرے پہلے ہم گھر میں اکیلے ہوتے تھے پر اب ماما ہے یار، اب اتنی اسٹوپڈ کیسے ہو سکتی ہو؟ عالیہ بولتی اچھا ٹھیک ہے نا میں بھی انسان ہوں اور غلطی تو ہمیشہ انسانوں سے ہی ہوتی ہے نا۔ ہمارا بولتی ہاں ابھی ہماری عزت ادھر جاتی۔ عالیہ بولتی ریلیکس میں نے بچا لی تھا آپ کی عزت، ہاں موم نے کچھ نہیں دیکھا تو شانت ہو جاؤ۔ مایا بولتی پکا نا موم نے نہیں دیکھا؟ عالیہ بولتی ہاں بابا موم نے نہیں دیکھا۔ اور پھر عالیہ مایا کو تھوڑا ریلیکس فیل کرواتی ہے اور کہتی اب مما اندر نہیں آئیں گے انہیں پتہ نا ہم سو رہے ہیں۔ مایا بولتی نہیں رہنے دو میں آپ کو قریب بھی نہ دیتی، دیکھو پوری بیڈ شیٹ خراب ہوگی، بلینکٹ بھی خراب ہوگی، آپ کے کپڑے بھی خراب ہوگی، دھوئے گا کون؟ عالیہ بولتی ظاہر سی بات ہے اب یہاں کوئی میڈ تو ہے نہیں، مجھے ہی دھونے پڑیں گے نا۔ میں بولتی اف یار آپ کیوں اپنا کام بگاڑ دیتی ہو، تو سارا گھر کا کام آپ کو ہی کرنا پڑ رہا ہے، آفس کا بھی آپ کو کرنا پڑ رہا ہے، میرا خیال بھی آپ کو رکھنا پڑ رہا ہے، اوپر سے آپ کام بڑھائے جا رہے ہو۔ عالیہ بولتی اچھا نا ٹھیک ہے کیا ہو گیا میں اتنا تو کر ہی سکتی ہوں۔ تو پھر عالیہ پھر سے ہمارے کے قریب آنے لگتی پر اب ہمارا اسے دور سے کہہ رہی ہوتی ہے۔ پر عالیہ کا چام ہی ایسا تھا کہ ماں اسے زیادہ ٹائم دور نہیں رہ پاتی اور خود ہی اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہے، اور یہ دونوں ایک بار پھر سے ایک دوسرے کی باہوں میں کھو جاتے ہیں، ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں اور بس ایک دوسرے کو ڈھیر سارا پیار کرنے لگتے ہیں۔ اور وہاں دوسری طرف بوس جو ہے وہ بھی وہی سب جاننے میں لگی ہوئی تھی کہ وہ کون ہے جو عالیہ کو ٹریپ کر رہا ہے، کس نے ایسا کیا، کس کی وجہ سے میری کمپنی کو اتنا نقصان ہوا۔ وہ بس آفس میں یہی پتہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہاں ان کی گرل فرینڈ بھی اس میں ساتھ دے رہی تھی۔ وہ اپنی باس کو کہہ رہی ہے کہ ایک تو میں سارے امپلائیز کی طرح ایک نارمل امپلائی ہوں ان کے بیچ میں بیٹھی ہوں تو میں زیادہ اچھے سے انہیں جان سکتی ہوں اور پتہ کر سکتی ہوں۔ باس منع کرتی ہے کہ جس نے بھی ایسا کیا شاید وہ تھوڑا ڈینجرس ہو سکتا ہے تو تم ایسا مت کرو، کسی کی نظر میں نہ ہو، پر وہ نہیں مانتی اور وہ جتنے بھی امپلائیز ہیں سب کے ساتھ بات چیت کرنا، گپ شپ کرنا، مستی مذاق کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہے، اور اسے تو ابھی تک کسی پہ شک نہیں ہو رہا تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اتنی بڑی غلطی عالیہ تو نہیں کرے گی، کوئی تو ہے جو یہ سب کر رہا ہے، عالیہ کو پھنسا رہا ہے، اس لیے وہ سب کے ساتھ تھوڑا اور فرینک ہونے کی، تھوڑے قریب ہونے کی کوشش کرتی ہے، پر جب زیادہ کلوز نہیں ہو پاتی تو وہ پارٹی کا بہانہ کرتی ہے کہ آج نا میرا برتھ ڈے ہے پر میرے یہاں پہ کوئی فرینڈس نہیں ہے کیونکہ میں ابھی ابھی شفٹ ہوئی ہوں، تو کیوں نہ ہم سب اکٹھے آج میرا برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں۔ سب امپلائیز مان جاتے ہیں سوائے ایک کے، ایک لڑکا بولتا ہے کہ نہیں میں نہیں آ پاؤں گا مجھے کچھ کام ہے، تو وہ اس کی گرل فرینڈ اس کا ہاتھ تھام لیتی پلیز ایسا مت کرو نا، آپ سب تو میرے دوست ہو، اگر آپ میں سے ایک بھی میری پارٹی میں نہیں آئے گا تو مجھے بہت برا لگے گا، آج میرا اسپیشل ڈے ہے نا۔ تو ایسے سب کو منانے لگتے ہیں تو سب مان جاتے ہیں، اور باس کی گرل فرینڈ اس کے اتنے قریب جا رہی تھی دیکھ کے باس کو بہت غصہ آ رہا تھا کیونکہ اپنے روم سے سب پہ نظر رکھے ہوئے تھی، تو اس کو بہت غصہ آتا ہے، غصے میں وہ اپنا اور لیپ ٹاپ بند کر دیتے ہیں کیونکہ وہ کیمرے کی فوٹیج سے سب دیکھ رہے تھے، اور وہ بہت غصہ آتا ہے، وہ اپنی گرل فرینڈ کو کال کر دیتی ہے، گرل فرینڈ جیسے کال اٹھاتی ہے باس ڈانٹنے لگتے ہیں کہ اس کا ہاتھ تھامنے کی کیا ضرورت تھی، تو وہ کہتی ارے یہ جیسی بات کے لیے بچا کے رکھنا، میں تو صرف اسے انوائٹ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ تبھی وہ لڑکا پیچھے آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں پارٹی میں آؤں گا، پہلے بتاؤ کیا گفٹ لے کے آؤں، جس پہ وہ کہتی ارے گفٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ سب لوگ آ جاؤ یہی میرے لیے گفٹ ہوگا۔ سب کہتے ہیں ارے واہ مفت کی ٹریٹ، نہ کوئی گفٹ نہ کچھ، واہ واہ ہم تو ضرور آئیں گے، تو سب بڑی مستی کر رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہی آفس ٹائم ختم ہوتا ہے تو سب اس کے ساتھ پارٹی کے لیے چلتے ہیں، وہ سب کو نا ایک پب میں لے کے جاتے ہیں، اس کا پلان یہ تھا کہ سب کو وہاں پہ ڈرنک وغیرہ پلا کے پوری طرح ٹلی کر دے گی اور سب سے کوسچن کرے گی، ٹلی جب انسان ہوتا ہے تو وہ ٹلی کی حالت میں کچھ بھی چھپا نہیں پاتا، جھوٹ نہیں بول پاتا، سب کچھ سچ بولتا ہے، اور وہ ایسے ہی کرتی ہے پارٹی کے بہانے سب کو بہت زیادہ ڈرنک کرا دیتی ہے، اور ڈرنک کے بعد وہ سب کے قریب جاتی ہے، مطلب بات کرنے کے لیے نا قریب جا کے بات کرنے کی کوسچن کرنے کی ٹرائی کرتی ہے، پر وہ ہار جاتی ہے کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ حرکت کس کی تھی، اب بس وہی انسان رہ گیا تھا جو پارٹی میں آنے کے لیے منع کر رہا تھا، اب اسے تھوڑا تھوڑا شک بھی تھا کیونکہ یہ وہی تھا جس نے پہلے بھی عالیہ کی کیبن سے وہ فائل چرائی تھی، تو اسے اس پہ بہت زیادہ شک تھا، اس لیے وہ اسے کوسچن کرنے لگتی ہے، اس کے باتوں ہی باتوں میں اس سے تھوڑے پرسنل کوسچن کرنے لگتی ہے، تو وہ اٹھ کے جانے لگتا ہے، کسی بھی کوسچن کا جواب نہیں دے رہا تھا، تو وہ کہتی ہے اگر یہ اٹھ کے بھاگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ سب کچھ جانتا ہے، شاید یہ وہی ہے، اسے ڈر ہے اس لیے بھاگ رہا ہے، کیونکہ اور تو کسی نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی، تو وہ اس کی گرل فرینڈ اس کا ہاتھ تھام کے اسے بٹھا دیتی ہے، اس کے تھوڑے قریب ہو کے بیٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ اتنی جلدی بھی کیا جانے کی، کم آن آج میرا برتھ ڈے ہے، نہ تو تم میرے لیے کوئی گفٹ لائے اوپر سے بھاگ رہے ہو، تو بولتے ہیں میں کل تمہارے لیے گفٹ لا دوں گا، جس پہ کہتی ارے نہیں گفٹ کی ضرورت نہیں ہے، چلو میرے ساتھ تھوڑی باتیں کرو، میں بہت بور ہو رہی ہوں، سب ٹلی ہو گیا ہے، تم ہی ہو جو تھوڑے ہوش میں ہو۔
تو ایسے اس سے باتیں کرنے لگتی ہے اور پرسنل کوسچن کرنے لگتی ہے، وہ ہر ایک کوسچن کا آنسر دے رہا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ نشے میں تھا۔ اور تبھی وہ پوچھ ہی لیتی ہے کہ پتہ نہیں وہ انسان کون ہے جس نے ایسا کیا، مجھے لگتا ہے کہ وہ عالیہ نہیں ہے، کیا تم جانتے ہو وہ انسان کون ہے؟ تو وہ ایک دم چپ ہو جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں بولتا۔ تو وہ لڑکی عالیہ کی تعریف کرنے لگتی ہے تو وہ بھڑک جاتا نہیں، عالیہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے، وہ صرف دکھاوا کرتی ہے کہ وہ اچھی ہے۔ تو وہ اس کی تعریف کرنے لگتی ہے عالیہ کی اور بھی زیادہ، نہیں وہ بہت اچھی ہے، اس نے اتنی بار کمپنی کو فائدہ دلایا ہے۔ تو تبھی وہ لڑکا کہتا ہے اور اب اس نے نقصان بھی تو کرایا عالیہ۔ عالیہ کی برائی سنتے ہوئے کہتی ہے نہیں مجھے لگتا ہے یہ عالیہ نے نہیں کیا، یہ کوئی اور ہے جس نے بھی ایسا کیا، وہ جو بھی ہے بہت ہی زیادہ گھٹیا انسان ہے اور بہت زیادہ گالیاں اور اس کے بارے میں برا بھلا بولنے لگتے ہیں۔ تو لڑکا کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے نہیں تم کیا جانتی ہو، اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے ایسا کیا تاکہ عالیہ کی حقیقت سب کے سامنے لا جائے، عالیہ کی اصلی شکل لا سکے۔ عالیہ بالکل اچھی نہیں ہے، وہ صرف دکھاوا کرتی ہے، سارا کام خود کر دیتی ہے، کسی کو کچھ کام کرنے بھی نہیں دیتی، نہ چاہتے ہیں کہ بس وہی اونچائی پہ پہنچ رہے اور ہم سب ہمیشہ ایک نارمل امپلائی کی طرح بن کے رہے۔ تم جانتی کیا اس کے بارے میں؟ ابھی اس نے جوائن کیا اور باس کی گرل فرینڈ ہونے کے کارن اتنی اچھی پوسٹ مل گئی اسے اور بہت کچھ بولتی ہے۔ باس کی اصلی گرل فرینڈ تو اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، وہ کہتی نہیں وہ باس کی گرل فرینڈ نہیں ہے، تو کہتی تمہیں کیسے پتا، ہاں کیا تم ہو باس کی گرل فرینڈ؟ تو وہ اس کی اصلی گرل فرینڈ چپ ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے اس کا مطلب وہ تم تھے نا، وہ تم نے کیا، وہ نشے میں تھا، تو وہ کہتا ہاں وہ میں نے کیا، وہ سب میں نے ہی کیا، کیونکہ میں عالیہ کی تعریف مزید نہیں سن سکتا تھا۔ وہ خود کو سمجھتی کہ مانا مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے اس نے کتنی انسلٹ کی سب کے سامنے، اور پھر اچھا بننے کا دکھاوا کیا، باس کے سامنے ایکٹنگ کر رہی تھی کہ ہم سب نے ساتھ دیا، ہم سب نے پروجیکٹ پہ کام کیا، جبکہ سارا پروجیکٹ اس نے کیا۔ اسے کیا لگتا ہے وہ ایسا کرے گی اور ہم سب کا دل جیتے گی؟ نہیں، میں جانتا ہوں وہ ایک دوگلی انسان ہے۔ حالانکہ بہت زیادہ برائی کرنے لگتا ہے اور برائی کرتے کرتے ادھر ہی ٹرن ہو جاتا ہے۔ وہاں باس کی گرل فرینڈ ہنسنے لگتی ہے کہ اس کا پلان سکسیسفل ہو گیا تھا، لیکن اسے اس لڑکے پہ غصہ بھی آ رہا تھا جب بھی اس نے عالیہ کے بارے میں بولا۔ باس کی گرل فرینڈ جو ہے وہ وہاں پہ کال کر کے اپنی باس کو بلا لیتی ہے اور جو بھی وہاں پہ سب ٹلے ہوئے پڑے تھے، باس اپنے گارڈز کو ڈرائیورز کو بولتے کہ ان سب کو ان کے گھر چھوڑ دو۔ تو باس کی گرل فرینڈ کہتی ہے اب اس کا کیا کرنا ہے؟ باس کہتی کچھ نہیں، اسے بھی اس کے گھر پہنچوا دو۔ تو اس کی گرل فرینڈ کہتی اتنی آسانی سے اس نے اتنا سب کیا اور آپ جانے دو گی؟ تو باس کہتے ہیں کہ فوٹیج تمہارے پاس ہے نا، تم نے سب ریکارڈ کیا نا؟ تو بولتی ہاں میں نے سب ریکارڈ کیا ہے۔ باس کہتی ٹھیک ہے کل یہ سب آفس آئے پھر سوچ لیں گے کیا کرنا ہے۔ اور پھر باس اپنی گرل فرینڈ کا ہاتھ تھام کے اسے اب گھر لے کے جاتی ہے۔ جب گھر لے کے جاتی ہے تو اسے پانی وغیرہ پلا دے کیونکہ تھوڑی سی ڈرنک اس نے بھی کر لی تھی، تو اسے نیمبو پانی وغیرہ دیتی ہیں اور پھر ٹھنڈے پانی کے کپڑا ایسے اس کے ماتھے پہ رکھتی ہوئی تھی تمہیں تو نہیں چڑھ رہی نا، اور ایسے اس کے شولڈر پہ اور ایسے باڈی پہ لگا رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ باس کا جو ہاتھ تھامتی ہے اور کہتی ہے کہ ویسے میں نشے میں ہوں، تم مجھ سے کچھ پوچھنا چاہو تو پوچھ سکتی ہو، میں تمہیں جھوٹ نہیں بولوں گی۔ تو باس مسکراتے ہوئے کہتی نہیں مجھے کچھ نہیں پوچھنا۔ تو باس کی گرل فرینڈ کہتی کچھ نہیں پوچھنا؟ کیوں نہیں پوچھنا؟ تو میرے بارے میں کچھ جاننا نہیں چاہتی؟ اس پہ باس ہنستے ہوئے کہتی میں سب جاننا چاہتی ہوں، پر تب جب تم اپنے ہوش میں مجھے سب بتانے کے لیے تیار ہو، ایسے نہیں۔ تو وہ اس کی گرل فرینڈ سے حق کر لیتی ہے، کہتی تم بہت اچھی ہو۔ باس کہتی جانتی ہوں، چلو اب تھوڑا آرام کر لو۔ تو باس اسے یوں سلا دیتی ہے اور اسے سلانے کے بعد وہ بھی اس کے ساتھ سو جاتی ہے۔ اگلے دن جب باس کی گرل فرینڈ اٹھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہ باس کے گھر میں اس کے روم میں اور اس کے ساتھ سو رہی ہے، اور وہ اپنے کپڑے دیکھتی ہے اس کے کپڑے بھی بالکل ٹھیک تھے، تو وہ ہنسنے لگتی ہے اور اپنی گرل فرینڈ یعنی باس کو بہت پیار سے دیکھتی ہے، اور پھر اسے رات کو ہلکا ہلکا یاد آنے لگتا ہے کہ وہ باس کو کہہ رہی تھی اگر مجھ سے کچھ پوچھنا چاہو تو پوچھ سکتی ہو۔ وہ گھبرا کے اٹھ جاتی ہے کہ کہیں میں نے رات کچھ بتا تو نہیں دیا اسے، بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، واش روم کے اندر جاتی ہے کبھی باہر آتی ہے، اور تبھی باس جگ جاتی ہے۔ باس کہتے ہیں کہ کیا تم واش روم میں ہوتے؟ بولتی ہاں میں فریش ہو رہی ہوں، آ رہی ہوں بس۔ تو فریش ہو کے باہر آتی ہو، باس کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے، باس کا چہرہ تو بالکل ٹھیک تھا۔ تو وہ بولتی ہے کہ کیا ہوا، کچھ بولنا ہے مجھے؟ تو باس کہتی نہیں کچھ بھی نہیں، مجھے فریش ہونے جانا ہے۔ تو وہ فریش ہو کے آ جاتی ہیں اور چینج کر لیتی ہے، اپنی گرل فرینڈ کو بولتی ہے چینج کر لو پھر ہم آفس جاتے ہیں۔ تو وہ اس کی گرل فرینڈ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ کیا میں نے اسے رات کو کچھ بتایا، پوچھوں یا پھر نہ پوچھوں؟ تبھی باس کہتے کیا ہوا تم اتنی پریشان کیوں؟ تو باس کی گرل فرینڈ کہتی کیا سب ٹھیک ہے؟ باس کہتی ہاں کیوں ایسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو بولتی نہیں ایسے ہی۔ تو باس اسے حق کہتی تھی شانت رہو سب ٹھیک ہے، تم نے کل بہت اچھا کام کیا، اب ہمارے پاس فوٹیج بھی ہے، اب میں اسے جیل بھجوا کے رہوں گی اور عالیہ کو واپس آفس میں لا کے رہوں گی۔ تو باس کی گرل فرینڈ کہتی ہے کہ عالیہ کو چاہتی ہو؟ تو باس ہنستے ہوئے کہتی ہے کوسچن تم پوچھ رہی ہو؟ تو بولتی پلیز بتاؤ نا۔ تو بولتی میں نے عالیہ کو چاہنا کبھی بند نہیں کیا،
تو وہ تھی پھر میرے ساتھ کیوں؟ تو بوس کہتی ہے کہ میں نے یہ نہیں بولا کہ میں تمہیں نہیں چاہتی، میں عالیہ کو بہت چاہتی ہوں، آج بھی چاہتی ہوں، پر اب میں اسے اس نظر سے نہیں دیکھتی ہوں۔ وہ میرے لیے میری بیسٹ فرینڈ ہے، بیسٹ فرینڈ سے تھوڑی زیادہ والی فیلنگز ہیں، وہ تو ہمیشہ ہی رہیں گی، پر میں اب تمہیں بہت پیار کرتی ہوں، اور جب میں کسی کو پیار کرتی ہوں، کسی کے ساتھ ہوتی ہوں، تو میں اس کے ساتھ لویل ہوتی ہوں، تو ایسا بھول جاؤ کہ میں کبھی بھی تمہیں چیٹ کروں گی، میں مرتے دم تک تمہیں چیٹ نہیں کروں گی۔ اور وہ ایسے ہی بول کے اپنی گرل فرینڈ کے ہاتھ پہ کس کرتی ہے اور ڈرائیور کو بولتی ہے کہ چلو آفس چلو، اور ڈرائیور جو ہے وہ آفس ڈراپ کرتا ہے، تو باس کہتی چلو چلنا نہیں ہے، تو کہتی نہیں باس آپ باس ہیں یہاں کی، آپ جائیں میں بعد میں آتی ہوں۔ باس کہتے ہیں کہ نہیں امپلائیز کو پہلے پہنچنا چاہیے آفس میں، تو پہلے تم جاؤ پھر میں آتی ہوں۔ تو وہ اٹھتی ہیں اور اپنے آفس کے لیے نکل جاتی ہے، باس ادھر ہی بیٹھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے کچھ تو چھپا رہی ہو، پر میں نشے کی حالت میں تمہارا فائدہ نہیں اٹھاؤں گی، شاید تم یہ بھول گئے، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہیں یہی ڈر تھا کہ تم نے مجھے نشے میں کچھ بتایا کہ نہیں، پر نہیں، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ اور ایسے ہی سوچ کے وہ پھر گاڑی سے نکلتی ہیں اور آفس کے لیے نکل جاتی ہے۔ جیسے وہ اپنے کیبن میں جا کے پہنچتی ہیں، وہ اپنا سر پکڑ لیتی ہے، ان کے سر میں بہت درد ہو رہا تو اسے کافی چاہیے تھی، اسی لیے وہ کال کر کے کافی کا بولتی ہیں، اور تھوڑی دیر میں ان کی گرل فرینڈ ہاتھ میں کافی لیے کیبن میں آ جاتی ہے۔ باس کہتے ہیں کہ کافی تم کیوں لائے؟ تو وہ بولتے ہیں کہ بس مجھے لگا کہ شاید مجھے آنا چاہیے۔ باس کہتی بیٹھو، ویسے کافی کی نیڈ تمہیں ہوگی، ڈرنک تو تم نے کی تھی نا؟ تو وہ کہتی جانتی ہوں، اور میں کافی پی ہے، اب آپ کے لیے لائیں، اور پھر یہ دونوں ساتھ میں بیٹھ کے کافی پیتے ہیں۔ باس کہتے ہیں کہ ایک کام کرو، تم عالیہ کو کال کر کے بلا لو، تو وہ تھی میں آپ خود کیوں نہیں کال کر رہی؟ تو وہ تھی ارے تم امپلائی ہو نا، تو باس تمہیں کام دے رہی ہے تو کام نہیں کرو گے؟ وہ تھی او اچھا آفیشیلی کال کروانی ہے، ٹھیک ہے میں کر دوں گی۔ اس کے بعد وہ نکلتی ہے، سیدھا اپنے ڈیسک پہ جا کے عالیہ کو کال کر دیتی ہے۔ عالیہ کہتی کیا میں نہیں یار میں لیو پہ ہوں نا، میں نہیں آ رہی، مجھے نہیں آنا۔ تو وہ تھی ارے پلیز آ جاؤ نا، پتہ چل گیا ہے کہ وہ کس نے کیا ہے۔ عالیہ ترنت اٹھتی ہے، کہتی کیا پتہ چل گیا؟ ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں۔ مایا بولتی کیا ہوا، کہاں جا رہی ہو؟ عالیہ بولتی آفس جا رہی ہوں۔ مایا بولتی اب کیا ہو گیا، کوئی نیا الزام؟ عالیہ بولتی نہیں، اس انسان کا پتہ چل گیا ہے جس نے میرے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ مایا بولتی میں بھی آؤں گی۔ تو عالیہ بولتی نہیں بیبی آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے، میں آ جاؤں گی ٹھیک ہے۔ تو عالیہ ترنت ریڈی ہوتی ہے اور ڈرائیور کے ساتھ آفس پہنچ جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی آفس میں جاتی ہیں تو وہاں پہ باس کہتی ہے آ گئی عالیہ تم؟ تو عالیہ بولتی ہاں آ گئی میں۔ تو وہ لڑکا حیران ہو جاتا ہے کہ عالیہ آفس میں کیا کر رہی ہے۔ تبھی باس سب کو میٹنگ روم میں بلاتے ہیں، پوری کے پورے امپلائیز کو، سارے جو امپلائیز ہیں وہ میٹنگ روم میں آ جاتے ہیں، اور وہاں باس جو ہے وہ ویڈیو پلے کر دیتی ہے جس میں وہ لڑکا سب کچھ قبول کر رہا تھا کہ ہاں سب میں نے ہی کیا ہے، کیونکہ مجھے عالیہ سے جیلسی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ بالکل اچھی نہیں ہے، وہ صرف اپنا نام بناتی ہے۔ عالیہ یہ سب سنتی ہے تو اس لڑکے کو دیکھنے لگتی ہے، کہتی ہے میں نے تو تمہیں باس کی ڈانٹ سے بچایا، تمہیں فائر ہونے سے بچایا، اور تم نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ تو وہ بولتا ہاں تو تم نے کون سا اچھا کیا میرے ساتھ؟ ہاں تم نے یہ جان بوجھ کے کیا، باس کی نظر میں اچھی بننے کے لیے کیا، مجھے پتا ہے تم باس کی گرل فرینڈ ہو، تم دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے میں اچھے سے جانتی ہوں، تبھی تو تمہیں یہ پوسٹ مل گئی۔ اس پہ عالیہ اپنا سر پکڑ لیتی ہے، اور باس جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں پہلی بات میں کلیئر کر دوں عالیہ میری گرل فرینڈ نہیں ہے، ہاں مانا مجھے گرلز میں انٹرسٹ ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ عالیہ میری گرل فرینڈ ہے، عالیہ میری فرینڈ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تو باس کلیئر کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تمہیں تو اس کی سزا ملے گی، تم نے جو میرے آفس میں میرے امپلائی کے ساتھ کیا اس کی پنشمنٹ تو تمہیں ملے گی، تمہاری وجہ سے جو میرا نقصان ہوا اس کی بھرپائی تو اب تمہیں کرنی پڑے گی۔ تو وہ اپنا سر پکڑ لیتا ہے کہ تو باس نہیں، میں اتنی ساری اماؤنٹ کہاں سے لاؤں گا؟ تو وہ جی ٹھیک ہے اگر تم بھرپائی نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں جیل جانا پڑے گا۔ تبھی وہاں پہ پولیس آ جاتی ہے، اور وہ لڑکا رونے لگتا ہے پلیز باس نہیں 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 میں جیل نہیں جا سکتا، میرے اوپر میرے پریوار کی ذمہ داری ہے، ان کا خیال کون رکھے گا؟ باس کہتی ہے تو تمہیں پہلے سوچنا پڑے گا، اریسٹ کر لو اسے۔ تبھی عالیہ ہوتی نہیں چھوڑو اسے، اریسٹ مت کرو۔ باس کہتے تم پھر سے اس کی بھلائی کر رہی ہو، اور پھر سے تمہیں غلط سمجھے گا، تمہارے خلاف لوگوں کو بھڑکائے گا، اور تمہارے خلاف پھر سے ایک نئی سازش کرے گا، اس کا کیا؟ میں کوئی اور رسک نہیں لے سکتی، تم لوگ کی لڑائی کے چکر میں جو میری کمپنی کا نقصان ہو رہا ہے، جو میری امیج کا نقصان ہو رہا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو عالیہ کہتی جو بھی ہو اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، پر پلیز یہ جیل میں نہیں جائے گا، اس کی ایک فیملی ہے۔ باس کہتی تو اس سے اپنی فیملی کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، تم کیوں سوچ رہی ہو؟ تو باس اور عالیہ کے بیچ تھوڑی آرگیو ہو جاتی ہے۔ عالیہ بولتی اس نے میرے ساتھ غلط کیا نا، تو میں اسے معاف کر رہی ہوں، بس سب ٹھیک ہے، آپ اسے اریسٹ نہیں کریں گے۔ باس کہتی تمہاری بات نہیں ہے یہاں پہ، میری امیج کی بات ہے، جو میرے انویسٹرز گئے ان کا کیا؟ تو وہ لڑکا کہتا ہے اگر باس میں آپ کے انویسٹرز واپس لا دوں تو تب تو آپ مجھے اریسٹ نہیں کروائیں گے نا؟
बॉस बोलते हैं कि ऐसे तुम कभी नहीं कर पाओगे, वो बोलते हैं प्लीज़ मुझे बस एक चांस दो, मैं इन्वेस्टर से बात करूँगा, मैं उन्हें मनाऊँगा, प्लीज़ बस एक चांस। अलिया कहती है ठीक है आप इसे एक चांस दे दें। बॉस बोलती ठीक है अभी इसे अरेस्ट नहीं करवा रही, मगर मगर ऐसा नहीं हुआ तो इसे अरेस्ट होना ही पड़ेगा। और उस टाइम बॉस जो है वो पुलिस को वहाँ से भेज देती है। अब आलिया जो है वो कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, तो बॉस कहती है तुम कहाँ जा रही हो, तुम वापस से काम पे लगो। तो बॉस बोलती है चलो जाओ अपने कैबिन में। हालिया बोलती नहीं आपने मुझे बोला था मैं 4 दिन के लिए ऑफिस नहीं आऊंगी, तो मैं नहीं आऊंगी, मैं जा रही हूँ। बॉस बोलती हूँ हेलो मेरी दोस्ती का नाजायज फायदा न उठाओ, चलो अपने कैबिन में जाओ। हालिया बोलती बॉस प्लीज समझो ना, मुझे घर जाना, मुझे काम करना है। बॉस कहती तुम्हारा काम ये है चलो जाओ। हालिया बोलती है माया मेरी जान ले ली कि मैंने उसे प्रॉमिस लिया है 4 दिन तक नो काम, मैं सिर्फ उसके साथ इंजॉय करूंगी। बॉस बोलती है वो तुम्हारी सरदर्दी है मेरी नहीं। तो आलिया ये सब बात ना बॉस के कान में कह रही थी। तो सब लोग फिर से बात करने लगते, देखो कान में बातें करेंगे लोग पक्का गर्लफ्रेंड्स हैं। और ये सारी बात ना वो बॉस की गर्लफ्रेंड सुन लेती है, क्योंकि वो तो एम्प्लॉयज़ के साथ ही खड़ी होती है। अब उसे बहुत गुस्सा आने लगता है, वो जोर से चिल्लाती है। जब बॉस ने एक बार क्लियर कर दिया कि आलिया और उनके बीच कुछ नहीं है, तो आप लोग क्यों बार बार फजूल में इनका रिश्ता बनाने को लगे हुए हो। तो बॉस कहती क्या हुआ तुम चिल्ला क्यों रही हो, तो कहती सॉरी बॉस। तो कहती बोलो क्या हुआ। तो तभी वो कहती इन लोगों को पता नहीं क्या है, इन लोगों को यकीन क्यों नहीं आता कि आप दोनों के बीच कुछ नहीं है। तो बॉस कहती है नहीं यकीन नहीं आता, तुम इनकी प्रॉब्लम है, तुम क्यों चिल्ला रही हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। तो वो ऐसे बॉस को गुस्से से घूरते कि ठीक है बेटा शाम में मिलो बताऊंगी मैं। बॉस भी कहते हैं अच्छा ठीक है मैं एक बार फिर से अनाउंस कर दूं मेरे और आलिया के बीच में कुछ नहीं है, हम दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ दोस्ती है, वो भी इसलिए क्योंकि इसकी वजह से मेरी कंपनी को बहुत बार प्रॉफिट हुआ है और कुछ नहीं। अगर फिर से मुझे गॉसिप्स किसी के मुंह से मैंने सुनी या मुझे पता चला किसी ने भी गॉसिप्स किया तो मैं उसे फायर कर दूंगी, समझे आप लोग, अब जा सकते हो। तो ऐसे ही वो सबको वहाँ से भेज देते हैं। सबके जाने के बाद आलिया बॉस को कहती है ये चीटिंग है, मैं नहीं आ रही, 3 दिन तक मैं आराम करूंगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ घूमूंगी फिरूंगी, सिर्फ उसे इंजॉय करवाऊंगी और खुद भी इंजॉय करूंगी। बॉस कहती नहीं तो मैं वापस आना होगा। आलिया बोलती ये गलत है। अरे आपने बोला था ना, देखो बॉस ये गलत हो गया, मुसलमानों के बीच में एक जबान होती है, मैं वो जबान हमारे को दे चुकी हूँ कि 4 दिन तक नो काम सिर्फ आराम और उसके साथ सिर्फ मस्ती, अब मैं वो जबान वापस नहीं ले सकती। बॉस कहती ठीक है अगर तुम 4 दिन का आराम करना चाहती हो तो फिर हमेशा के लिए आराम कर दो, मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। आलिया बोलती ये चीटिंग है, आप ऐसा क्यों कर रही हो, किस जन्म का बदला ले रहे हो, देखो प्लीज आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो तभी बॉस की गर्लफ्रेंड कहती है ठीक है आलिया तुम्हें जाना है ना जाओ, 3 दिन की छुट्टी। तो बोलती थैंक यू सो मच तुम कितनी अच्छी हो। बॉस कहती है हेलो यहाँ की बॉस मैं हूँ। तो बोलती है आपकी बॉस मैं हूँ, मैंने बोला ना आलिया को छुट्टी मिलेगी तो मतलब मिलेगी। तो बॉस उधर ही चुप हो जाती है। आलिया बोलती है अरे यार तुम बहुत ग्रेट हो, लव यू थैंक यू सो मच मैं जा रही हूँ। तो आलिया भाग जाती है। बॉस कहती है अरे सुनो तुम कहाँ जा रही हो। तो बॉस की गर्लफ्रेंड कहती है क्या क्या वापस बुलाओगे उसे, मैंने छुट्टी दी ना उसे। तो बॉस उधर ही चुप हो जाती कहती ठीक है तुम सबके सामने रोक क्यों चढ़ाती हो मुझ पे। तो बोलती हाँ तो मैं गर्लफ्रेंड हूँ ना। तो बोलती अच्छा गर्लफ्रेंड हो, सच में मेरी गर्लफ्रेंड हो। तो बोलती हाँ तो क्या मैं गर्लफ्रेंड हूँ। तो बहुत से ऐसे उसके करीब आने लगते हैं कि गर्लफ्रेंड हो तो फिर अभी तक हमारे बीच कुछ हुआ क्यों नहीं। तो ऐसे ऐसे छूने लगती है तो वो घबराने लगती है। तो बहुत सारे कहते हैं लो गर्लफ्रेंड हो और मुझे छूने भी नहीं देती, अरे यार ऐसे थोड़ी होती है गर्लफ्रेंड। तो बोलती क्या है मुझे काम है पाई। तो ऐसे वो बाहर बाहर जाते हैं, बहुत हंसने लगते हैं, इसे बहुत अच्छा लगता है अपनी गर्लफ्रेंड को सुटाना। लेकिन यहाँ पे अभी हमें एक बात पता चली है कि वो कहने को तो बॉस की गर्लफ्रेंड है पर इन दोनों के बीच में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, मतलब बहुत से इन दोनों के बीच में अभी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि एनुअल पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर आज जाने से पहले प्यारी छोटी सी मुझे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्दी सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।